आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये सबक क्यों पढ़ रहे हैं, हम सारे जो हैं वो ये जो सारा सबक है हम इस क्यों देखने के लिए आए, क्यों पढ़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी थी तो सबसे पहले क्या कहा गया था। अब इस बात का आप मुझे जवाब दें, जब वही उतरी थी तो पहला लफ्ज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। सूरह अलग जो है, जो हम अभी आपको दिखाते हैं, इकरा, एग्जैक्टली थोड़ा सा और पास ले जाएं इसके। हाँ, इकरा, पढ़, बिस्मी, नाम लेकर, रब्बिका, अपने रब का, अल्लज़ी, वो रब, खलका, जिसने तख्लीक किया, पैदा किया, खलकल इंसाना, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, जिसने तख्लीक किया इंसान को, मिन अलक, खून के लोथड़े से। अब मुझे ये बताएं, एक सेकेंड, अब मुझे ये बताएं कि जब उस वक्त जब कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, उस वक्त जब किसी को नहीं पता था कि इंसान कैसे बनाए, तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इंसान को पैदा किया खून के लोथड़े से, जो अब अल्ट्रासाउंड पर आप जाकर एनीवे आगे करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इकरा, और पढ़ता रह, वरब्बुका, और तेरा रब, वरब्बुकल अकरम, और तेरा रब बड़े करम वाला है, अल्लज़ी, वो अल्लाह, अल्लमा, जिसने सिखाया, इल्म दिया, बिल कलम, कलम के जरिए। और अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं कि चलो जी पढ़ना तो है, इस वजह से मैंने आप सबको इकट्ठा किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत फॉलोअर्स दिए हैं। जुनैद जमशेद को भी दिए थे, जुनैद भाई की ज़िंदगी को मैंने, और मैं ऐसी बंदी हूँ जिसने अनफॉर्चुनेटली कभी ना जुनैद जमशेद भाई से मिलने की आरज़ू नहीं की, कभी तारिक जमील साहब से उस टाइम पर मिलने की आरज़ू नहीं की। मैं अपनी धुन में जा रही थी, लेकिन राह मिल गई, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने साथ आप सबको लेकर चलूँ। प्लीज़ खुदारा, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आजकल तो हम घर में बैठे होते हैं ना, कुछ नहीं करने के लिए होता, तो प्लीज़ आप मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर, मैं भी सीख रही हूँ। मुझे मैंने 6 महीने में मैंने या नमाज़ें पढ़ी हैं, या मैंने दीन सीखा है, या मैंने अपनी पेंटिंग किया, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं एक ऐसी बंदी हूँ जिसके बारे में आप जानते हैं एकेडमिकली कि मैं कितनी दफ़ा फर्स्ट आती रही हूँ। मेरे स्कूल के अगर कुछ दोस्त होंगे, मैंने ज़िंदगी में कभी सेकंड नहीं आई। तो मेरे 5 महीने पढ़ने का मतलब जो है ना, वो 1 साल की पढ़ाई होती है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। सूरह मुदस्सिर, जो कि मक्की सूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वो दूसरा जो है सूरह मुदस्सिर, उसमें अल्लाह ताला का जो पैगाम है वो गौर से पढ़ें, समझें, और फिर आपको पता चलेगा कि क्यों राबी पीरज़ादा इतना ज़ोर लगाती है कि कभी ज़िंदगी में नहीं किसी को कहा कि मेरे गाने सुनो या मेरे कॉन्सर्ट देखो, कभी नहीं कहा। आपके सामने है, पुरानी मेरी पोस्ट देख लें, एक पोस्ट के ऊपर लिखा हो कि शेयर करो, नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अब इसलिए कहती हूँ कि अल्लाह का पैगाम है। और अल्लाह ताला क्या कहता है सूरह मुदस्सिर के अंदर, या अय्युहल मुदस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाला, कुम फअंज़िर, खड़ा हो जा और आगाह कर, वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कर। दोबारा बोल रही हूँ, वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाइयाँ बयान कर। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है। और ये जो कोरोना आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कहता है, वसियाबका फतहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखो। मैंने आपको बताया वरब्बिका फकब्बिर, वरब्बिका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो 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 करो। तो आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया अल्लाह ताला को मनाने का। देखें जनाब, मैं तो हूँ बड़ी डेयरिंग बंदी, आपने मुझे देखा सांपों, शेरों, पता नहीं क्या, मगरमच्छों के साथ हैवी बाइक्स चलाते हुए, जहाज उड़ाते हुए, पता नहीं क्या क्या कराटे करते हुए। मेरा रब नाराज़ है हमसे, और अब मेरी ये जिद है कि हमने अपने रब को मनाना है। कैसे मनाना है? हमारे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश किस बात से होता है? ये तो है सबसे ज़रूरी जो सूरत है वो सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। सबसे ज़रूरी है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह एक के बाद अल्लाह ताला किस बात से खुश होता है? जब हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें। तो आज हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मुबारक से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने आब ज़मज़म की खुदाई करनी है। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो कुरैश वाले आ गए। उन्होंने आगे बोला, जनाब आप ना इसकी नहीं खुदाई कर सकते, हम करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं देखो, ये मुझे अल्लाह ताला ने बोला है, मैंने ख्वाब में देखा, मैं ही करूँगा। उन्होंने कहा, नहीं जी आप नहीं कर सकते। तो बनु साद की एक कहना औरत थी। उस ज़माने में ऐसा करते थे कि लोग औरत से जाकर पूछ लेते थे, वो कुछ जादू टोना या इस तरह की कुछ चीज़ें करती थी। तो लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मक्का रवाना हो गए कि हम जाकर उस औरत से पूछते। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे निशान नजर आए कि उन्हें अंदाज़ा हो गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो हैं वो ही आब ज़मज़म की खुदाई करेंगे। तो
اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی، نظر مانی کہ اگر 10 بچے مجھے ملیں اور وہ اس عمر تک پہنچ گئے کہ مجھے ڈیفینڈ کر سکیں گے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے پر قربان کر دیں گے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی بہت ساری باتیں میں اور بھی بتاؤں گی، لیکن ان کے جو دادا تھے انہوں نے ان کے والد صاحب کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. ہوا یہ تھا کہ عبد المطلب نے اپنی نظر سے آگاہ کیا جی میرے بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں، تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ نظر مانگی تھی، اور وہ گھما کے جو تیر نکالے گا، جس بچے کا نکالے گا آپ اس کو ذبح کر دیں. نام نکل آیا حضرت عبداللہ کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا. تو انہوں نے جناب کہا کہ اب تو میں اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، لے کر نہ اس کو کعبہ شریف کی طرف حضرت عبداللہ کو چلے گئے. تو جب ان کے جو ننہال، آپ کو پتہ ہے یہ ننہال ویسے بھی بڑا زیادہ پیار کرتا ہے، جو نانیاں ماموں وغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت پیار کرتے ہیں. تو ان کے جو ننہال والے تھے وہ آگے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم، اپنے بچے کو قربان کر رہے ہو تو تم ایسا کرو. ادھر ایک اور بھی شرط ہوتی تھی کہ اگر آپ اپنا بچہ نہیں کوئی اس طرح سے خون بہا، جو میرا خیال ابھی بھی ہوتا ہے، تو خون بہا کے طور پر آپ اونٹ دے دیں. اس کے لیے پھر ان کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کیا. اس عرافہ نے کہا کہ آپ خون بہا کے اوپر اونٹ دے دیں. تو انہوں نے 10 اونٹ رکھے اور حضرت عبداللہ کا نام رکھا. تو جب قرآن نکلا تو پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. انہوں نے کہا اب کیا کریں، تو عورت نے کہا دوبارہ قرآن نکالو. انہوں نے اس کے بعد دوبارہ سے قرآن نکالا، تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ کا نام آیا. کرتے 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 جب 100 اونٹ ہو گئے، اس کے بعد جب قرآن نکالا تو اونٹوں کا نام آیا. اس کا مطلب ہے کہ 100 اونٹوں کی قربانی. اس سے پہلے جو روایت تھی قریش کے اندر کہ جو خون بہا ہوتا ہے وہ 10 اونٹ تھا، لیکن اس کے بعد روایت یہ ہے کہ وہ 100 ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبی کی اولاد تھے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ان کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی میں قصہ سنا چکی ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے والد عبداللہ. تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے لیے حضرت آمنہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں ان کا انتخاب کیا، جو کہ قریش کی بہت ایک نیک اور عزت دار اور افضل ترین خاتون جو ہیں وہ شمار ہوتی تھی. اس کے بعد جب ان کی شادی ہوگی تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو بھیجا، میرے خیال ہے کھجور لانے کے لیے بھیجا. اب اس کے اندر 2 روایتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ مدینے بھیجا، کچھ کہتے ہیں شام بھیجا، اور واپسی پہ وہ مدینے میں رکے اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عبداللہ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے پیدا ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد محترم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ سب نے مجھے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت مستند ہے، میں نے اور بھی بہت بکس دیکھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کویسچن ہے، دیکھیں میں آپ کو پھر بتا دوں کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے صرف قرآن پڑھا اور قرآن پاک کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. لیکن مجھے صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا بہت ساری مستند کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدا ہونے کا دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. تو جسٹ اے کویسچن کہ ہم 12 ربیع الاول کو اتنا کیوں وہ کرتے ہیں، اتنی ڈیکوریشنز کرتے ہیں اور اتنی خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے. پیدا کب ہوئے تھے وہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے، بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ پیپل سے کہ اٹس 9th. اس کے بعد ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک و شام کے محل روشن ہو گئے. اس کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی، دکھی تھے، جوان سال بیٹا فوت ہو گیا تھا کہ آپ کا پوتا، وہ بہت خوش ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم شریف گئے اور حرم شریف پر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. اس وقت یہ نام اتنا کامن نہیں تھا عرب میں. اور اس کے بعد بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو مکہ کی روایت تھی کہ 7 دن بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کیے، اس بک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. لیکن مجھے جو سنائی دیا تھا یا مجھے جو سمجھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختنوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. اب یہ چیز بھی کنفرم نہیں ہے. اینی وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے جو لونڈی تھیں وہ سویبہ نے دودھ پلایا. اچھا، اس کے بعد بنی سعد کا ایک قبیلہ ہوتا تھا، وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ چونکہ قحط پڑتا تھا، بہت خشک سالی ہوتی تھی، وہاں کی جو عورتیں تھیں جن کے خود کے چھوٹے شیرخوار بچے ہوتے تھے، خدائی ہوتا یہ تھا کہ عرب کے باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو نا شہری امراض سے، جیسے کرونا نہیں پھیل گیا تو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے سارٹ آف فارم ہاؤسز پہ بھیج دیتے تھے. تو خیر وہ اس مقام پہ بھیج دیتے تھے. وہاں پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حوالے کیا. یہ قبیلہ بنی سعد بکر کی ایک خاتون تھی
اور یہ سارے قبیلے پر آ رہے تھے، ان کا چھوٹا سا بچہ ان کا گود میں تھا، ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ تھے، اور ان کی گدھی بھی بڑی مریل سی تھی، اور ساری عورتیں جا رہی تھیں کہ ہم مکہ سے بچوں کو لے کر آئیں گے، دودھ پلائی لیں گے۔ خیر جب وہ وہاں پر آئیں تو ساری عورتوں نے، میرا خیال ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے تقریباً ساری عورتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن کسی نے بھی دودھ نہیں پلایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے نا، تو حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا، تو پھر حضرت حلیمہ نے کہا میں بغیر بچے کی نہیں جاؤں گی، پھر وہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ جب انہوں نے ان کو لیا اور واپس چل پڑی تو ان کی وہی گدھی جو نہیں چلتی تھی وہ سپیڈ میں چلنا شروع ہو گئی۔ ان کا اپنا دودھ نہیں آتا تھا بھوک کی وجہ سے، پھر ان کا اپنا دودھ آنا شروع ہو گیا، ان کی بکریوں کا دودھ آنا شروع ہو گیا، اور یہ حالات ہو گئے کہ لوگ ان کو کہتے تھے بھائی کہ جہاں پر یہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں پہ ہماری بکریاں بھی بھیجو، ہماری بھوکی واپس آ جاتی ہیں، وہ شیر و شکروں کے واپس آتی ہیں۔ اور یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کیا، اندر میڈیکل تھنگ، سینہ چاک کیا کہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہماری ہوتی ہے، یہ بھی اب 1500 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، اس کے اندر سے ایک خاص گوشت کا پیس الگ کیا، کہا کہ یہ شیطان ہے، میں نے نکال دیا باہر، اور اس کے بعد ان کے دل کو زمزم سے دھویا اور واپس لگا دیا۔ اچھا بچوں نے دیکھا تو وہ تو بھاگ گئے، انہوں نے جا کر نام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کا قتل کر دیے گئے۔ تو وہ بیچاری بھاگتی بھی آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی وہاں پہ بیٹھے تھے بٹ تھوڑے سے پیل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ 4 یا 5 سال کے ہوں گے وہ۔ 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ کو خیال آیا کہ مجھے یثرب جانا چاہیے اپنے ہسبینڈ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو وہ اپنے، ان کے پاس کون کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ام ایمن ان کی خادمہ تھیں، اور حضرت عبد المطلب ان کے دادا تھے۔ تو خیر وہ لے گئیں اور ان کو، اور جب زیارت کر کے میرا خیال ہے وہ 1 ماہ تک انہوں نے قیام کیا۔ جب وہ واپس آ رہی تھیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ بہت بیمار ہو گئیں، اور یہ سوری میری یہاں پہ بریکیں ہمیشہ لگ جاتی ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جس کے والد صاحب نہیں ہیں، جس کی جو اپنی والدہ کی گود میں 1 یا 2 سال اس نے گزارے ہیں، اس کی والدہ فوت ہو گئی ابوا کے مقام کے اوپر، اور جسٹ امیجن بوڑھا دادا اپنے بچے کو لے کے گیا، آئی مین جسٹ امیجن اباؤٹ اٹ۔ ہمیں اپنے غم بہت بڑے بڑے لگتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کیا ہوا تو ہم بہت کچھ فیل کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بہت اداس ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جو تھیں وہ بھی فوت ہو گئیں، والد بھی نہیں تھے، بہن بھائی بھی نہیں تھے۔ خیر انہوں نے کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو اپنی اولاد کی طرح پالیں۔ ابھی آپ کی عمر 8 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے دادا کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ جس کے والد صاحب نہیں، اس کی والدہ نہیں، اس کے دادا ایک ایسی ہستی جن کے اوپر وہ بہت ڈیپینڈ کرتے تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے گود لے لیا اور انہوں نے آپ کو پالنا شروع کر دیا، اور اپنے بھتیجے کی کفالت انہوں نے بہت کی، خوب کی اپنے بھتیجے کی کفالت۔ اور یہ باتیں دیکھیں، اس بات کو کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، فیل کریں اپنے ارد گرد کے بچوں کو بھی، فیل کریں ایسے بچوں کو جن کے پاس والدین نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا جو درد ہے نا وہ اٹھ کے میرے اندر آ گیا۔ مجھے کوئی عورت لا کے دیتی ہے کہ یار یہ دیکھو اس بچے کے ماں باپ نہیں ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو گود لے لوں۔ تو اینی وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کو شام لے کے گئے، اور اس سے پہلے بصرہ ایک شہر آتا ہے، شام کا یہ میرا ایک شہر ہے، وہاں پہ جب وہ لے کے گئے تو ایک راہب ہوا کرتا تھا وہاں پہ، وہ اپنی چرچ سے باہر نکل آیا۔ وہ ایسے نہیں نکلتا تھا، اس نے ان کا جو قافلہ تھا اس کو، ان کا خیال رکھنا شروع کر دیا، ان کی تواضع شروع کر دی، وچ ہی نیور ڈیڈ بیفور۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اوصاف کی بنا پر پہچان لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ سید العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔
حضرت ابو طالب نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے بولا کہ جب یہ بچہ آ رہا تھا تو آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا کہ سارے شجر، سارے پتھر، زمین، درخت سب سجدہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہودیوں کی جگہ پر جا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو ساتھ نہ لے کے جائیں، آپ اس کو واپس بھیج دیں، یہودی ان کو مار دیں گے اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ملک شام نہیں لے کے گئے کیونکہ یہودیوں سے خطرہ تھا، وہ واپس لے آئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس جنگ میں پارٹیسپیٹ تو نہیں کیا، 15 سال کے تھے لیکن اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مزدوری کے، بہت کم اس قرات کے عوض جو ہے وہ بکریاں چرائیں، بہت چرائیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو گئے تو تب انہوں نے تجارت شروع کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان جو ہے وہ لے کر وہ روانہ ہوئے۔ اوکے، سو اس کے بعد جو آگے کی جو لائف ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ہم اس کے بعد نیکسٹ کل اور یہ ہم روز کریں گے انشاءاللہ، ہم یہ روز کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ کوئی ناغہ نہ ہو، اور آپ کوشش یہ کریں گے کہ جتنے لوگ ہو سکیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے جب یہ میں بات بتا رہی ہوں گی، کیونکہ صدقہ جاریہ۔ اور ایک اور بک ہمارے کچھ ممی ڈیڈی قوم کے لیے، جو مجھے سب سے پہلے، بیکاز میں سب سے بڑی ممی ڈیڈی تھی، لوگوں نے دی یہ بک، یہ امریکہ سے مجھے میری ریحانہ آنٹی نے دی ہے۔ دس از اے ویری ویری نائس بک، دا کمپلیٹ ایڈیٹس گائیڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ اسلام۔